आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जत इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्ल अलवाजिब बिहुक्मिल अम्रि नौआन अदाउन व क़ज़ाउन। यहाँ से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अम्र की वजह से जो वाजिब होता है इंसान पर उसकी अक़साम बयान फरमाना चाहते हैं। हुक्म अम्र की वजह से इंसान पर जो चीज़ वाजिब होती है उसकी कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक का नाम है अदा और दूसरी चीज़ का नाम है क़ज़ा। अदा किसको कहेंगे? अदा कहेंगे ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक की जानिब सुपुर्द करना। ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक की जानिब सुपुर्द करना। और क़ज़ा किसको कहेंगे? ऐन वाजिब को नहीं बल्कि मिसले वाजिब को उसके मुस्तहिक की जानिब सुपुर्द करना। मिसले वाजिब को उसके मुस्तहिक की जानिब सुपुर्द करना। तो अदा की तारीफ क्या हुई? क़ज़ा की तारीफ क्या है? फिर जनाब वाला अदा की 2 किस्में, अदाए कामिल और अदाए क़ासिर। अदाए कामिल कहते हैं कि शरीयत ने जिस चीज़ को जिस तरीके पर मशरू किया है उसी तरीके पर उसके तमाम हुकूक के साथ अदायगी का नाम क्या है? अदाए कामिल। और शरीयत ने जिस चीज़ को जिस तरीके पर मशरू किया है उसमें कुछ कमी के साथ मामूर बिही को अदा करने का नाम है अदाए क़ासिर। समझ गए भाई? नमाज शरीयत ने किस जानिब किस एतबार से मशरू की है बताओ? इस एतबार से मशरू की है कि नमाज को उसके वक्त में अदा किया जाए, वक्त निकाल करके अदा नहीं किया जाए। नमाज मशरू की है शरीयत ने जमात से अदा की जाए, जमात निकाल करके अदा न की जाए। ठीक? तब जब नमाज को आपने उसके वक्त में जमात के साथ अदा किया तो आपने नमाज जो मामूर बिही है इसको उसी तरीके पर अदा किया जिस तरीके पर शरीयत ने इसको मशरू किया है, लिहाजा ये कहलाएगा अदाए कामिल। क्या कहलाएगा ये? और अगर जनाब वाला नमाज में किसी तरीके की आपने कोताही कर दी, नमाज आप उसी वक्त में अदा कर रहे हैं लेकिन जमात के साथ आपने अदा नहीं की, बताओ ये अदा कामिल कहलाएगा? अदा तो कहलाएगा, ये उसी वक्त में आप अदा कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके पर शरीयत ने मशरू किया था उस तरीके पर आपने अदा नहीं की तो ये अदाए क़ासिर कहलाएगा। समझ गया भाई? इसी तरीके से आपने खाने काबा का तवाफ किया तो खाने काबा का तवाफ किस तरीके पर मशरू है? हालत वुजू में शरीयत ने मशरू किया है। कायम है? अब हालत वुजू में ही आपने तवाफ कर लिया तो ये जनाबे वाला कहलाएगा अदाए कामिल। लेकिन बगैर वुजू के आपने तवाफ अदा कर लिया तो ये भी तवाफ है, अदा कहलाएगा लेकिन अदाए क़ासिर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हुकूकुल्लाह की मिसालें हुई। अब हुकूकुल अब्द में आप आइए कि जब हम आपसे किसी चीज को खरीद रहे हैं तो आप पर वाजिब ये है कि उस चीज को हर ऐब से महफूज करते हुए हमारी जानिब आप उसको सुपुर्द करें। अब आपने उस चीज को जिसको हमने आपसे खरीदा है हर ऐब से महफूज रखते हुए हमारे सुपुर्द किया, ये कहलाएगा जनाब वाला अदाए कामिल। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और अगर किसी ऐब के साथ आपने उसको सुपुर्द किया तो है तो ये वही चीज जो हमने आपसे खरीदी है, अदा तो कहलाएगी, लेकिन ये खरीदो फरोख्त शरीयत ने जिस तरीके पर मशरू की थी यानी कि कोई ऐब नहीं होना चाहिए और आप किसी न किसी ऐब के साथ उसको सुपुर्द कर रहे हैं तो ये अदाए क़ासिर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसी तरीके से आपने अगर किसी की किसी चीज को गसब कर लिया, किसी की किसी चीज को छीन के भाग गए साहब, ये क्या कहलाता? गसब।
آپ پر اب کیا لازم ہے؟ اس کی چیز کو اسی حالت اسی کنڈیشن میں اس کے آپ سپرد کریں جس حالت جس کنڈیشن میں اس چیز کو لیا ہے. سمجھ گئے؟ جس حالت جس کنڈیشن میں آپ نے اس کو لیا ہے تو اب آپ نے اسی حالت اسی کنڈیشن میں اسی کیفیت میں اس غصب شدہ چیز کو اس کے سپرد کر دیا تو یہ کہلائے گا ادائے کامل. لیکن اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ تصرف کر کے کیا کچھ نہ کچھ تصرف کر کے اس کے سپرد کیا تو یہ کہلائے گا ادائے قاصد. ادا اس لیے کہلائے گا وہی چیز جو آپ نے غصب کی ہے اس کے سپرد کر رہے ہیں اس لیے ادا کہلائے گا. لیکن جناب والا آپ نے اپنی جانب سے اس میں کچھ نہ کچھ تصرف کر دیا. غلام کو چھین کے لیا ہے سمجھے اور اس کے ساتھ بالول کاٹ دیے مثلا یا ہلکی پھلکی چوٹ مار دی تو آپ پر لازم کیا تھا؟ بے عین ہی غلام جیسا تھا ویسا سپرد کرنا. لیکن اب سپرد تو اسی غلام کو کر رہے ہو لیکن تھوڑی سی چوٹ کے ساتھ کر رہے ہو آپ تو یہ کیا کہلائے گا؟ ادا تو کہلائے گا لیکن ادائے قاصر کہلائے گا. اس ادا کا حکم کیا ہے صاحب؟ اس ادا کا حکم یہ ہے کہ جب بندے نے اس کو ادا کر دیا تو اب اس کے ذمے جو چیز واجب ہوئی تھی وہ اس واجب کی ادائیگی سے نکل گیا. ادائے کامل میں کیا ہوا صاحب؟ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ جب انسان نے جو چیز اس پر واجب ہوئی تھی اس طریقے پر اس نے اس کو ادا کر دیا جس طریقے پر شریعت نے اس کو مشروع کیا ہے ان تمام حقوق کے ساتھ تو اب یہ انسان کیا کہلائے گا؟ بری الذمہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ بری الذمہ کہلائے گا. فصل الواجب بحکم الامر نوعان. یہ فصل ہے جناب والا امر کے حکم کی وجہ سے یعنی کہ حکم امر کی وجہ سے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ادا و قضا. ایک قسم کا نام ہے ادا دوسری قسم کا نام ہے قضا. فالادا عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحق. تو ادا کی تعریف یہ ہے کہ عین واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کی جانب. والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الى مستحق. اور قضا نام ہے جناب والا مثل واجب کو اس کے مستحق کی جانب سپرد کرنے کا. ثم الادا نوعان. پھر ادا کی دو قسمیں ہیں ایک کا نام ہے کامل اور دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ قاصر. فالکامل تو کامل کی تعریف کیا ہے؟ تو حاشیہ نمبر 10 میں آپ کو ملے گی. سمجھ گئے؟ دیکھو وہی حاشیہ نمبر 10 میں ہوا ادا المامور به على وجه شرع عليه مع ابقاء جميع حقوقه. کہ مامور بھی کو اس طریقے پر ادا کرنا کہ جس پر شریعت نے کیا کیا اس کو مشروع کیا ہے اس کے تمام حقوق کی بقا کے ساتھ. یہ کہلاتا ہے ادائے کامل. اور اسی میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے وہ کیا کہلائے گا؟ ادائے قاصر. فالکامل مثل اداء الصلاۃ. تو کامل کی مثال جیسے کہ نماز کو ادا کرنا ہے اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ یا خانہ کعبہ کا طواف کرنا متوضئا حالت وضو میں وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاه العقد الى المشتری. اور جناب والا حقوق العبد کی مثال جیسے کہ مبیع کو صحیح و سالم سپرد کرنا الى المشتری کس کی جانب؟ مشتری کی جانب. کما اقتضاه العقد جیسا کہ عقد نے اس کا تقاضا کیا ہے. وتسلیم الغاصب العین المغصوبہ. اور غاصب کا عین مغصوبہ کو سپرد کر دینا. کما غصبہا جس طریقے سے اس نے اس چیز کو غصب کیا ہے. وحکم هذا النوع. اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ان یحکم بالخروج عن العہدۃ به. کہ جناب والا ذمے سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا جبکہ انسان نے اس مامور بھی کو جو اس پر واجب ہوا ہے اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کر دیا تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے ذمے سے بری ہو گیا. فرماتے ہیں وعلی ھذا قلنا. اسی بنیاد پر ہم نے کہا. کس بنیاد پر؟ کہ ادائے کامل کس کو کہتے ہیں؟ اس شے کو بعین ہی مستحق کی جانب سپرد کر دینا جس طریقے پر شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ مشروع کیا ہے. اگر کسی انسان نے کسی سے کسی چیز کو غصب کیا تو اب اس پر لازم کیا تھا؟ اس انسان کو وہ شے مقصوب بیانی سپرد کرے. شے مقصوب بیانی اس کے سپرد کر رہا ہے لیکن کس صورت میں کر رہا ہے؟ غصب کرنے والا ہی جس کی چیز ہے اس کو اس کی چیز بیچ رہا ہے. ارے میں نے تمہارا موبائل غصب کر لیا مجھ پر کیا لازم ہے صاحب؟ بعین ہی یہی موبائل جو میں نے غصب کیا ہے آپ کے سپرد کروں. لیکن میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں اس طریقے پر کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا موبائل ہی آپ کو بیچ رہا ہوں.
آپ کو بیچنے کے طور پر میں نے آپ کو سپرد کر دیا، یا بیچنے کے طور پر نہیں بلکہ جناب والا میں نے آپ کے پاس اس کو رہن رکھ دیا بطور گروی، یا آپ رکھ لو صاحب، اتنے پیسے دے دو مجھے اس موبائل کے بدلے، یا جناب والا میں نے آپ کو وہ عطا کر دیا، ارے یار تم تو موبائل نہیں ہے، لو میرا موبائل چلاؤ، یا جناب والا میں نے اور کسی طریقے سے آپ کو آپ کا موبائل سپرد کر دیا، تو جناب والا یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ادائے کامل ہی کہلائے گا، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں نے آپ کی چیز آپ کے سپرد کر دی، کیا کر دی؟ مجھ پر لازم یہی تو تھا میں بعین ہی اس چیز کو جس کو میں نے آپ سے غصب کیا ہے آپ کے سپرد کر دوں، میں نے کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ نام میں نے اس کا کیا کیا لیا، تو فرماتے ہیں یہ نام لینا جو ہے نا، اگر بے کا، ہبا کا، رہن کا اور اس کے علاوہ کا، یہ سب نام لغو ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے ہو جائیں گے جب جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس کو بیچ کیسے سکتے ہو، جو چیز آپ کی نہیں ہے بطور گروی کیسے رکھ سکتے ہو، جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کو کسی کو ہبا میں کیسے دے سکتے ہو؟ ان تمام چیزوں کے لیے ملکیت ضروری ہے یا نہیں؟ تو آپ بیچ رہے ہو، رہن میں رکھ رہے ہو، یا جناب والا اس کو ہبا کر رہے ہو، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اجنبی عورت کو کہا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، تو طلاق کے لیے عورت محل بھی تو ہونا چاہیے طلاق کا۔ طلاق کی محل کون ہے؟ کون سی عورت ہے؟ وہ ہے جو منکوحہ ہے، اور جو اجنبی عورت ہے وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے آپ کا کہنا کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، طلاق دینا لغو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے جناب والا اس صورت میں یہ کہنا بیچنا یا رہن میں دیا میں نے یا ہبا کے طور پر دیا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور آپ نے بعین ہی اسی چیز کو اس کے مالک کے جانب سپرد کر دیا، تو یہ سپرد کرنا کیا کہلائے گا؟ ادائے کامل کہلائے گا، اور آپ ذمے سے کیا ہو جائیں گے؟ بری ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں جناب والا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر؟ کہ جب بعین ہی اسی چیز کو اس کے مالک کے سپرد کرنے کا نام ادائے کامل ہے، تو اگر کسی انسان نے کسی چیز کو غصب کیا، فرماتے ہیں غاصب نے اذا باع، جب کسی چیز مالک یعنی کہ مغصوب شے کو بیچ دیا، من المالک، مالک ہی کو یعنی کہ اس کے مالک کو، او رہنہ عندہ، یا اس کے پاس بطور رہن رکھ دیا، او وہب لہ، یا پھر اس کو ہبا کر دیا، وسلمہ الیہ، اور اس کو وہ چیز سپرد کر دی، یخرج عن العہدۃ، تو اب وہ ذمے سے بری ہو جائے گا، ویکون ذلک اداء لحقہ، اور ان تمام صورتوں میں یہ اس کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا، ویلغو ما صرح بہ من البیع والہبہ، اور وہ تمام باتیں لغو ہو جائیں گی جس کی اس نے صراحت کی ہے، یعنی بیع اور ہبہ وغیرہ کی۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کسی کے کھانے کو کیا کر لیا؟ غصب کر لیا، کھانے کو غصب کر لیا، تو اس پر کیا بھائی لازم تھا؟ بعین ہی وہی کھانا اس کے سپرد کرے۔ تو اب جناب والا وہ کس صورت میں سپرد کر رہا ہے؟ کہ جس کا کھانا ہے اسی کو بنا کے دعوت کر کے کھلا دیا، دعوت کر کے کھلا دیا، اور وہ انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا ہی کھانا کھا رہا ہوں یا دوسرے کھا رہا ہوں، اس نے خوب پیل کے کھایا کہ سب صاف کر دیا، یہ سوچ کے کہ دوسرے کا ہے اپنا تھوڑی ہے۔ یا کسی نے کسی کے کپڑے کو غصب کر لیا تھا، تو اب لازم کیا تھا؟ بعین ہی یہی کپڑا اس کو پہنچائے، اب اس نے وہی کپڑے سلوا کے اس کو دے دیے، تو اس کی چیز اس تک پہنچا دی نہیں پہنچا دی؟ یا جناب اور وہ انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ میں جو کپڑا پہنا ہوا ہوں صاحب یہ میرا ہی کپڑا ہے۔ یا بے فاسد میں مشتری نے، بے فاسد کا حکم آپ بلند جانے، بے فاسد یعنی کہ کوئی بے اس طریقے پر کرنا جس طریقے پر شریعت نے اس کو مشروع نہیں کیا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بے فاسد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی خنزیر، شراب وغیرہ کی بے سب کیا ہے؟ یہ بے فاسد ہے، یعنی کہ یہ بے نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے ایسی بے کر لی تو اس پر لازم کیا مشتری پر؟ کہ وہ شے اس کے مالک تک پہنچا دے، واپس کر دے، بعین ہی، ٹھیک، اور اپنا پیسہ لے لے۔ تو اب بے فاسد کا حکم یہ ہوا نہیں ہوا کہ مشتری نے جس چیز کو لیا ہے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ اب مشتری اس چیز کو مالک تک کس طریقے سے پہنچا رہا ہے؟ اس طریقے سے پہنچا رہا ہے کہ صاحب بطور ادھار بائے کو دے دی وہ چیز، کیا دے دی؟ بطور ادھار، یا جناب والا اس کے پاس گرمی رکھ دی، یا اس کو کسی اجرت کی اس میں دے دیا، یا جناب والا اس نے اس چیز کو پھر بائے کو ہی بیچ دیا، یا بائے کو کیا کر دیا؟ ہبہ کر دیا،
اور اس چیز کو کیا کر دیا؟ بائع کے سپرد کر دیا. تو فرماتے ہیں یہ بھی جناب والا ادائے کامل ہی ہے. اور جو اس نے تمام صلاحاتیں کی ہیں یہ تمام صلاحاتیں کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی. اس لیے کہ جناب والا بے فاسد کی وجہ سے مشتری کی ملکیت ہی اس پر ثابت نہیں ہوئی. اور ثابت نہیں ہوئی تب تو تصرف نہیں کر سکتا وہ اس پر. فرماتے ہیں ولو غصب طعاما، اگر کسی انسان نے غلے کو غصب کیا، فاطعمہ مالکہ، تو اس کو اس کے مالک کو کھلا دیا، وہو لا یدری، اور مالک نہیں جانتا، انہ طعامہ کہ یہ اسی کا کھانا ہے، او غصب ثوبہ فالبسہ مالکہ، یا اس کسی نے کسی کے کپڑے کو غصب کیا تو اس کے مالک کو وہ کپڑا پہنا دیا، وہو لا یدری، مالک نہیں جانتا، انہ ثوبہ کہ یہ اسی کا کپڑا ہے، یکون ذالک اداء لحق، ان تمام صورتوں میں یہ اس کے حق کو ادا کرنے والا ہی ہوگا. والمشتری فی البیع الفاسد، اور بیع فاسد میں مشتری نے لو اعار المبیع من البائع، اگر مبیع بائع کو کیا کر دی؟ بطور ادھار دے دی، او رہنہ عندہ، یا اس کے پاس گرمی رکھ دی، او آجرہ منہ، یا پھر اس کو کسی اجرت میں دے دی، او باعہ منہ، یا پھر مالک کو اس نے بیچ دیا، او وہبہ لہ، یا مالک کو اس نے کیا کیا؟ عطا کر دیا، وسلمہ، اور وہ چیز مالک کو سپرد کر دی، یکون ذالک اداء لحق، ان تمام صورتوں میں وہ انسان بائع کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا. ویلغو ما سرہ بہ من البیع والہبۃ ونحوہ، اور وہ باتیں تمام کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی جس کی اس نے صراحت کی ہے، یعنی کہ بیع، ہبہ وغیرہ.